बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम मुसलमानों को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। चांद रात के आगाज़ के साथ ही इस महीने का आगाज़ होता है। ये महीना हम तमाम मुसलमानों के लिए, रबीउल अव्वल का महीना हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत है। इस्लामी कैलेंडर का ये तीसरा महीना, इसे हम बहुत बरकत वाला समझते हैं, क्योंकि इस महीने में हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर दुनिया में जन्म लिया। आपके जन्मदिन को हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं। ईद खुशी, मिलाद पैदाइश, मिलादुन नबी नबी की पैदाइश। ईद मिलादुन नबी यानी आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, उनकी पैदाइश की खुशी। ये खुशी तमाम मुसलमान बहुत ही शान व शौकत के साथ, बहुत ही बरकत के साथ, रूहानियत के साथ इस दिन को मनाते हैं। इस दिन हम अपने घरों को, अपने इबादत गाहों को रोशनियों से सजाते हैं। हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारे तमाम तकरीबन पैगंबरों की हालत ज़िंदगी का जिक्र किया है। क्यों? ताकि हम तमाम उन पैगंबरों की तालीमात पर अमल कर सके, उनकी हालत ज़िंदगी से हम वाकिफ़ हो सके। हमारी आने वाली नस्लें जो उस दौर में नहीं थी, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर पैगंबरों की ज़िंदगी से सबक ले, उनसे हिदायत ले, उनसे रहनुमाई हासिल करे और अपनी ज़िंदगी में उनकी तालीमात को जगा दे, उन पर अमल करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में निहायत ही हसीन नमूना है। अब आप सोचें कि अगर हमको अपनी ज़िंदगी बसर करना है तो हमें नमूना मिलता है रसूल पाक की ज़िंदगी से। रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारी, हमको चाहिए कि उनसे हिदायत लेते हुए हम भी उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो आज के दिन सिर्फ खुशियाँ ही नहीं मनाना है, बल्कि उनकी तालीमात को याद भी करना है और उस पर अमल करने के लिए कोशिश करना है। अब हम देखें कि जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो दौर कैसा था, लोग वहाँ के कैसे थे, अरबस्तान रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी कैसी थी। एक शायर ने सिर्फ 4 जुमलों में वहाँ के हालात का एक पिक्चर हमारे सामने रख दिया है। शायर कहते हैं कि कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, यूं ही चलती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती थी तलवार उनमें। अब आप सोचिए कि एक नदी का बहता हुआ पानी, उसको पीने के लिए या अपने जानवरों को पिलाने के लिए, उस पर भी वो आपस में लड़ते थे। अपने जानवर को आगे ले जाने के लिए कि मेरा घोड़ा, मेरा ऊंट पहले जाएगा, इस पर भी झगड़ा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर तकरारें होती थी। चलो यहाँ तक भी ठीक है, तकरार सिर्फ तकरार की हद तक नहीं रहती थी, उस तकरार के नतीजे में तलवारें चलती थी, जानें कुर्बान की जाती थी। तो आप अंदाज़ा करें कितने सख्त लोग होंगे। वो अरबस्तान, वो रेगिस्तान जहाँ बूतों की पूजा की जाती थी, जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, गफलत की नींद में हमेशा सोते रहते थे, खाना पीना सोना यही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। ऐसे दौर में आपकी पैदाइश हुई, बिल्कुल मुनफरिद,
ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ. شام ڈھلتے ہی وہ تمام اپنی اپنی دنیا میں مست ہو جاتے تھے رنگ ریلیاں منانے میں، اور بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کا رخ کرتے تھے، گفا میں جا کر بیٹھتے تھے، عبادت بندگی کرتے تھے، روحانی روشنی کی تلاش کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اپنی زندگی پر، اپنی روح پر، اپنی پیدائش کے مقصد پر. تو وہاں کے لوگوں سے بالکل منفرد. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں پیدا کیا. آپ کی پیدائش خاص مقصد کے لیے تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیغمبر بنایا. بچپن ہی سے آپ کو الامین اور الصادق کا لقب دیا گیا تھا. الامین یعنی امانت دار، کہ اگر آپ نے اپنی کوئی امانت رکھی ہے، آپ کی امانت بالکل صحیح سلامت آپ کو لوٹا دی جائے گی. ایسے ایماندار. الصادق ایسے سچے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو الامین الصادق بچپن ہی سے آپ کا یہ لقب تھا. فاطمیت پیریڈ میں پنجتن پاک کی یوم پیدائش کا سیلیبریشن کیا جاتا تھا. اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوتا تھا. پنجتن پاک یعنی آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ، مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ، امام حسین اور حضرت حسن. یہ پنجتن پاک کا جنم دن بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا فاطمیت پیریڈ میں. زمانے کے امام زروخے میں آ کر بیٹھتے تھے. تمام درباری، تمام عہدیدار اپنے اپنے ڈبہ پگڑی پہن کر آتے تھے. امام اوپر سے زروخے میں سے لوگوں کو ہدایت فرماتے تھے، ٹائٹل کی نوازش کرتے تھے، انہیں دیدار سے نوازتے تھے، اور اس دن کو لوگ بہت ہی خوشی اور احترام کے ساتھ مناتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم قرآن آیت کو دیکھتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب ہوتے ہیں، کبھی ایمان والوں کے لیے مخاطب ہوتے ہیں. اس ایک آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے رسول کو ایڈریس کیا ہے، اپنے رسول کو مخاطب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب یہ بات سامنے آئی تو صحابہ نے رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سینہ کھولنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سینہ کھولنا اس کا مطلب ہے دل میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے. کہ دل میں جب ایک نور داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا نشانی کہ ہمارا سینہ کھل گیا، ہمارے سینے میں نور داخل ہو گیا؟ یہ کیسے پتا چلے؟ کیا ثبوت ہے؟ کیا نشانیاں ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کہ دائمی حیاتی کے گھر میں جانے کا عشق پیدا ہوتا ہے. پہلی نشانی دل میں نور آنے کی کہ دائمی حیاتی کے گھر میں داخل ہونے کا عشق پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، گھر تو ہے، ہم کو بھی اپنے گھر میں جانے کا عشق ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا گھر دائمی گھر نہیں ہے. یہ گھر فانی ہے، اس کو ہمیں ایک دن چھوڑنا ہی ہے. لیکن دائمی حیاتی کیا ہے؟ کہ جہاں موت نہیں آتی اس میں جانے کا عشق پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل دنیا میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں ڈاکٹر ہم کو پہلے سے ہی وارن کر دیتے ہیں کہ اب مہینہ 2 مہینہ آپ کی زندگی باقی ہے. جب کسی کو خدا نخواستہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے
اور ڈاکٹر انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. جس کے دل میں نور داخل ہو گیا ہے وہ اپنے دائمی حیاتی کے گھر میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے. اسے عشق پیدا ہوتا ہے کہ اب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر، اس قید خانے کو چھوڑ کر میں اس دائمی گھر کے طرف جانے والا ہوں. لیکن جس کے دل میں نور نہیں ہے، جو صرف دنیا پرست ہے، وہ شخص واویلا مچاتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے ہی ایسی بیماری کیوں ہوئی. ناشکری کا مظاہرہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. دنیا گھر ہے ماتم کا، جسے دیکھو روتا ہے. تو یہ دنیا تو فانی ہے، ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہمیں وارننگ مل جائے کہ تمہیں کل جانا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے. لیکن وہ شخص جس کے دل میں نور داخل ہو چکا ہے نا، وہ اپنے اس دائمی حیاتی کے گھر میں جانے کے لیے خوش ہو جاتا ہے. اس کے اندر عشق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی ہے کہ اس فریب والی دنیا سے اس کا دل بھر جاتا ہے. جس کے دل میں نور آ جاتا ہے نا، اس دنیا میں جتنی اس کی زندگی ہے اتنی تو وہ جیتا ہے، لیکن ڈیٹیچ ہو کر جیتا ہے. اس دنیا میں ڈوب کر نہیں جیتا ہے. ہر کام کے لیے وہ کہتا ہے استغفر اللہ. ہر چیز کے لیے وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ. یعنی وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے دور رکھتا ہے، دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. تو پہلی نشانی ہے جس کے دل میں نور آتا ہے اس کی، کہ دائمی حیاتی کے گھر میں داخل ہونے کا عشق پیدا ہو جاتا ہے. دوسری نشانی ہے کہ اس فانی دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، وہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جب بھی بلایا جائے میں تیار ہوں. اور تیسری نشانی ہے کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. موتو قبل ان تموتو. اب یہ تینوں نشانی انٹرلنکڈ ہے. جس کو دائمی حیاتی کے گھر کے لیے عشق پیدا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں دل نہیں لگتا ہے. اور جب دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، وہاں جانے کا عشق ہے، تو وہ یہاں رہ کر وہاں کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ کون کرتا ہے؟ کہ جس کے دل میں نور نے جگہ لے لی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں دائمی حیاتی کے گھر کی محبت کے لیے. آج کا یہ رسول پاک کی پیدائش کا دن ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اپنے دل میں نور کو جگہ دینے کی کوشش کریں. تو ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے دل میں نور داخل ہو جائے؟ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پرنس کریم آغا خان نے 5 جون 1991 کو اسپین میں زفرا ہاؤس کی اوپننگ سیریمنی کے موقع پر ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں مولانا حاضر امام سے پرنس کریم آغا خان سے ایک سوال کیا گیا. وہ کون سی ایسی مثالی ہستی ہے جسے آپ نمونہ بناتے ہو، جس سے آپ پریرنا لیتے ہو، جس سے آپ ہدایت لیتے ہو، جس سے آپ انسپائر ہوتے ہو؟ ایسی روحانی ہستی کون ہے؟ جب امام سے یہ سوال پوچھا گیا تو زمانے کے امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یعنی ہم تمام مسلمان کو چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً پہلی ہستی مقدس پیغمبر کی حیات طیبہ ہے. یعنی ہم کو اگر رہنمائی لینی ہے، ہم کو اگر پریرنا لینی ہے تو وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کی تعلیمات مادیت اور روحانیت کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی مثال ہے. اب کیوں رسول پاک سے ہم انسپائر ہوتے ہیں؟ کیوں رسول پاک سے ہم ہدایت لیتے ہیں؟ کیوں ان کی پاکیزہ زندگی کو ہم نمونہ بناتے ہیں؟ تو نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے فرمایا
कि रसूलुल्लाह की तालीमात का जो मकसद था वो दीन और दुनिया को बैलेंस रखना था। कभी ये नहीं कहा कि दीन को छोड़ दो, दुनिया में डूब जाओ। कभी ये नहीं कहा कि दुनिया तर्क करो और दीन में दाखिल हो जाओ। नहीं, दीन में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर हम दुनिया में रहते हैं और दीन अपने साथ रखना है तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे, किसी को हम ठेस न पहुंचाए, किसी के साथ धोखा न करें, सबके साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ बर्ताव करें। तो रसूल पाक की ज़िंदगी से जो मिसाल लेना है वो यही है कि दीन और दुनिया को हमने बैलेंस करना है। दूसरी हस्ती मौला ने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी है जो इस्लाम में अक़ली रिवायत यानी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के पहलू को लेकर आए, जिनसे हमने बहुत कुछ अखज़ करना है। यानी रसूल पाक की ज़िंदगी की मिसाल लेने जाते हैं तो दीन और दुनिया बैलेंस हो जाता है। जब मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की ज़िंदगी से सबक लेते हैं तो मौला ने हमारे सामने इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को रखा है कि हमें अक़ल को भी साथ लेकर चलना है, जज्बाती होकर, परेशान होकर नहीं जीना है, हमने अपनी अक़ल को इस्तेमाल करना है। तो मौला फरमाते हैं कि हम पैगंबर और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर अपने आप से कहते हैं कि हमें उनकी तालीमात को सिर्फ उनके ज़माने तक महदूद नहीं रखना है। अब मौला से जब ये पूछा गया कि आप किस से इंस्पायर हो तो मौला ने फरमाया कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दीन दुनिया बैलेंस से मुतासिर है। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर है कि जिसने हमें अक़ल को इस्तेमाल करने का, तालीम हासिल करने का सबक दिया। लेकिन ये सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं है। इसीलिए तो कुरान पाक में तमाम पैगंबरों की हालात ज़िंदगी को बयान किया गया ताकि आने वाली कौम समझ सके कि माजी में किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे और वहाँ से हमको सबक लेना है। तो हमें उस दौर की तालीमात को सिर्फ वहाँ महदूद नहीं करना है, हमें आज भी अपनी ज़िंदगी में भी उन तालीमात को ले आना है और उन तालीमात पर बेस्ड अपनी लाइफ गुजारना है। इसीलिए आप देखें इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ जब न्यू करिकुलम आया तो प्री स्कूल के बच्चों के लिए छोटी छोटी बुकलेट भेजी गई। एक बुकलेट है हज़रत मोहम्मद एंड अनकाइंड वुमन, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेरहम औरत। ये कहानी बच्चों को पता है, बचपन से ये तरबियत दी गई बच्चों को। क्या है उस कहानी में कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़रते थे तो एक खातून आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी। रसूल पाक कुछ भी नहीं कहते, खामोशी से साइड से गुजर जाते थे। रोज़ाना का ये समझे उसका उसूल हो चुका था। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुजरे, आप सल्लम ने देखा कि वो रास्ता तो गुजर गए लेकिन उस खातून ने तो कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका। अब रसूल पाक को परेशानी हुई। आप उस खातून के घर गए, पता चला वो खातून बहुत बीमार है, उसकी तीमारदारी के लिए भी कोई नहीं है। आप सल्लम ने उसकी तीमारदारी की, उसकी इयादत की, उसका ख्याल रखा। वो खातून कहती है मैंने तो आपको तकलीफ़ पहुंचाई लेकिन आप मेरी तीमारदारी कर रहे हो। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर उसने इस्लाम को कबूल किया। छोटी स्टोरी है ये, कितना बड़ा सबक दे गई कि बर्दाश्त करे अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करता है। Forget and forgive. Do not hold grudges. Do not turn around and say he hurt me yesterday, so I will hurt him today. बदला लेने की जो भावना है ना वो छोड़ दे कि मैं इससे बदला लूँगा क्योंकि इसने मुझे कल नुकसान पहुँचाया है। नहीं, भूल जाए, माफ़ करे। तो हमारे बच्चों को हम बचपन से इस्लाम की ये तालीमात से वाकिफ़ करवाते हैं कि फराख दिल हो जाए, माफ़ कर दे। किसी के लिए दिल में हसद,
غصہ نہ رکھے. جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کرے, نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کے لیے بھلی دعا ہی کر لے, یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہوگا. تو یہ جو کہانی ہم بچپن سے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں, تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مرتضیٰ علی کی تعلیمات کو, ان کے مشن کو ہم آگے لے جائیں. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے ہمیں ایک بہت اچھی تعلیم دی ہے. پیغمبر مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ اور ان کے بعد آنے والے تمام اماموں نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں. ہمیں سکھایا گیا کہ ایٹ آل ٹائمز یو شوڈ ہیو یور مائنڈ اینڈ یور تھاٹس کلوز ٹو اللہ, کہ آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنا ذہن اور اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رکھے, کلوز ٹو اللہ, تھنکنگ اباؤٹ اللہ, یعنی اپنے خیالات, اپنے ذہن, اپنی سوچ کو اللہ کے قریب رکھے. جب ہم اللہ کے قریب رکھیں گے, اللہ کے بارے میں سوچیں گے, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ so that your faith is an integral part of your everyday life, کہ اگر آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو گے, اللہ کے بارے میں سوچو گے, اللہ کے بارے میں خیال کرو گے, تو آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے گا. پھر آپ کو ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں سچ بولوں یا میں اچھے راستے پر چلوں, کسی کا دل نہ دکھاؤں, کیونکہ وہ تو ایک انٹیگرل پارٹ آف آور ایوری ڈے لائف بن جائے گا. وہ اتنا ہیبیچول ہو جائے گا کہ ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکیں گے. اس لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہر وقت مرد حضرات اپنی جیب میں, خواتین اپنی پرس میں تسبیح رکھے. ایک لمحے کا 100واں حصہ بھی مل جائے نا, تو یا اللہ, یا علی, یا محمد کی تسبیح پڑھے, تو یہ تسبیح ہم کو برائی سے روکے گی اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو حالات ہے, وہ حالات نے ہمارے اوپر بہت اثر ڈالا ہے. ہم ایک خوف کے ساتھ جیتے ہیں, لیکن اگر ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ کے خیالات نے جگہ لے لی ہے, ہمارے دل میں نور نے جگہ لے لی ہے, تو یہ تو دنیا فانی ہے, ہم جانتے ہی. تو پھر یہ چیزیں ہم کو ڈرائے گی نہیں. احتیاط ضرور کریں, ہم بہادر بن کر باہر چلے جائے بغیر ماسک کے, ہاتھ دھوئے بغیر, ایسا نہیں. جو پریکاشنز ہم نے لینی ہے وہ تو لینی ہے, لیکن یہ جو دل میں وسوسہ ہے نا, پریشانی ہے نا, وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. مولا نے فرمایا کہ if you read history you would come to know کہ how Muslims could do so much in the Prophet's time. اگر آپ نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے, آپ نے اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے آخری پیغمبر حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنا زیادہ کام کیسے کیا. کتنا زیادہ کام کیا, پتھروں کی مار کھائے, جنگیں لڑی, دشمنوں کا مقابلہ کیا, پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں کا مقابلہ کیا, سب سے بڑا غربت کا سامنا کیا. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اتنا سارا کام کیسے کیا, اتنا دکھ کیسے برداشت کیا. وہ بھی وہ لوگ جو عیاشی میں جیتے تھے, جن کو رسول پاک نے تعلیم دی, اور انہوں نے اس اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے یہ طاقت حاصل کی, یہ قوت حاصل کی. تو ایسا کیوں ہوا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ this is so because they used to perform عبادت. یہ اس لیے ایسا کر سکے کہ وہ عبادت کرتے تھے. عبادت کی طاقت نے ان کو اتنی ہمت دی تھی کہ وہ یہ تمام دکھوں کا مقابلہ کر سکے, تمام دکھوں کا سامنا کر سکے. اب مولا تاکید فرماتے ہیں کہ if you lose this key it will be hard for you. تو عبادت جو کہ سکھ کی یقینی کنجی ہے, اگر آپ اسے کھو دو گے, very hard for you,
کہ وہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. اسی لیے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اس کو بھولنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تاکید کیا جاتا ہے, ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ عبادت ہی ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہر مصیبت کا سامنا کرنے کی قوت فراہم کرتا ہے. تو کیا ہمیں عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم خود غور کریں رسول کی تعلیمات پر, رسول پاک کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ بچپن ہی سے عبادت کرتے تھے, بچپن ہی سے غار میں جا کر غور و فکر کرتے تھے. تو اگر آج ہم روحانی طور پر رسول پاک کا جنم دن یا رسول پاک کا یوم پیدائش منانا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں, آپ کی حیات طیبہ, آپ کی پاکیزہ زندگی سے سبق لیں اور اپنی روزمرہ زندگی کا اسے حصہ بنا لیں. ساتھ ساتھ سب سے جو اہم پہلو ہے وہ ہے عبادت. تو ہم سب کو چاہیے کہ آج ہی سے ہم عہد کریں کہ ہم نور کے وقت بیدار ہو کر عبادت بندگی کریں گے. اور لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ ہم عبادت بندگی کرنے کا خیال تو کرتے ہیں, بھاو ہوا پر بھکتی نہ ہوئی, یعنی خیال ہم کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کر نہیں پاتے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے نا, اٹ از اے فیتھ آف کنوکشن, ناٹ اے فیتھ آف کنوینئنس. سہولت کا نہیں ہے کہ آج شام جلدی سو گئے تھے چلو اٹھو عبادت کرو, اور آج رات کو فلم دیکھنا ہے تو 2 بجے تک بیٹھو عبادت چھوڑ دو. ایسا نہیں. اٹ از اے فیتھ آف کنوکشن, بھروسے کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, کنوکشن کے ساتھ, ایک تسلسل کے ساتھ, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری عبادت ہم کو کتنا سکون پہنچاتی ہے. تو مومنو, آج اگر ہم صحیح معنی میں ہمارے آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی حیات طیبہ, آپ کی پاکیزہ زندگی سے سبق لیں, ہدایت لیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم آج کا یہ دن سیلیبریٹ کریں. اگر ہم صحیح معنی میں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کیا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. ایک چیز اور خاص طور پر ہمیں آج عہد کرنا ہے, کیونکہ سب سے اہم پہلو آپ کی زندگی کا عبادت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم صبح سویرے نور کے وقت اٹھ کر عبادت بندگی کریں گے, عقیدے کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم عبادت میں پابند رہیں گے. ایسا نہیں کہ بھاو ہوا پر بھکتی نہ ہوئی, وقت گزر جائے گا, دنیا فانی ہے. ہمارے دل میں اگر نور کو جگہ دینا ہے تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دائمی حیاتی کے گھر سے عشق پیدا کریں, اس دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائے, مرنے سے پہلے موتو قبل ان تموتو, دنیا سے ہم فارغ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں. جب ہم اس طرح سے کریں گے تبھی ہمارے اندر نور داخل ہو جائے گا. آج ہم تمام مسلمان اپنے پیغمبر, اپنے رسول, آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم آپ کو عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. آج کے دن کی برکت سے ہم دعا گزاری کریں کہ پروردگار اس مبارک ماہ کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکھ, سلامتی, ایمان, اتحاد اور رزق میں برکت عطا فرما. ہماری نیک تمناؤں کو قبول فرما, تندرستی, صحت اور ایمانی زندگی عطا کر دے.
ہم تمام کو عبادت بندگی کر کے دائمی حیاتی کے گھر کے لیے اپنے اندر عشق پیدا کر دے. یا علی مدد. بہت بہت شکریہ.